अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शाहीन विक और आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूं पाकिस्तान की सियासत के बारे में। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 2024 में 8 फरवरी को जो अनाउंसमेंट की गई है इलेक्शंस की, उसके बारे में, पाकिस्तान की मुल्की हालात के बारे में और पाकिस्तान में जो 3 सियासी पार्टीज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि 3 सियासी पार्टीज़ जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर हम लोग मुसल्लत कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान को आज तक क्या दिया है। मैं बहुत ही शॉर्ट अल्फाज में कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहती हूँ और मैं ये बात बताना चाहती हूँ, अपनी थिंकिंग आपको बताना चाहती हूँ और वो चीज़ें जिन्हें हम लोग नॉर्मली हर इंसान नोट कर सकता है कि ये 3 सियासी पार्टीज़ जिनको हमने खुद अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, इन्होंने आज तक हमें क्या दिया। एक तरफ ये भी है कि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और चेयरमैन पीटीआई इस वक्त तक जेल में हैं। तो क्या चेयरमैन पीटीआई उससे पहले रिहा हो जाएंगे या फिर उनको ज़मानत मिल जाएगी? एक तो सवाल ये है। दूसरा जो सवाल है वो ये है, क्या मियां नवाज शरीफ साहब जो 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, चौथी बार भी वो वज़ीर आज़म बनेंगे? क्या आवाम उनके ऊपर इतना एतबार करेगी एक बार फिर से? और यहाँ पर हम अगर पीपल्स पार्टी की बात ना करें तो वो भी नाइंसाफ़ी होगी। पीपल्स पार्टी भी अपना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अपना 5 साला दौरे हुकूमत जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। तो इस अपने दौरे हुकूमत में इन्होंने क्या दिया? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी की, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जब 5 साला दौरे हुकूमत कंप्लीट किया तो इस बात में कोई शक नहीं है कि सियासी तौर पर जो है जरदारी एक मंझे हुए सियासतदान के तौर पर सामने आए। लेकिन उनका नारा क्या था? उन्होंने जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, इलेक्शन जीता, तो वो इस नारे के साथ इलेक्शन जीते थे कि वो आवाम को रोटी, कपड़ा और छत देंगे। लेकिन सोचने की बात यह है, अगर उनके दौर को स्टडी किया जाए या उनके दौर में झांक कर देखा जाए तो उन्होंने रोटी, कपड़ा, मकान वाले को नारे को सच तो किया, लेकिन इस तरह से सच नहीं किया जिस तरह से उन्होंने कहा था। उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान आवाम से छीन लिया। उन्होंने सिर्फ अपना दौरे हुकूमत कंप्लीट किया, उन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं किया। तो उसके बाद जो है मियाँ शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की बारी आ गई जी, क्योंकि हमने बारियां दी हुई हैं। हमारी आवाम जो है वो बस अपने अपने लीडर चुनकर बैठी हुई है। सोचने समझने की सलाहियत की मुझे नहीं पता कि हम क्या सोचते हैं, क्या हम नहीं समझते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो मियाँ साहब भी 4 साला अपने 3 बार वज़ीर आज़म बने मियाँ नवाज शरीफ साहब, और अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने वो खातरख्वाह इक़दामात नहीं किए जो पाकिस्तान के लिए होने चाहिए थे। हालांकि ये बात ढकी छुपी नहीं है, यहाँ उनके कामों का जिक्र करना भी नाइंसाफ़ी होगा कि मियाँ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हॉस्पिटल्स बनाए गए, सेहत के हवाले से बहुत से काम हुए और उनके दौरे हुकूमत में गरीब जो लोग थे उनको अपनी मेडिसिन के लिए, उनको अपने टेस्टों के लिए, उनको हॉस्पिटल्स में इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे, इतनी दुश्वारियाँ सामने नहीं आती थी जितनी आजकल आ रही हैं। इसके अलावा उन्होंने रेगिस्तानों में यूनिवर्सिटियां बनाई, उन्होंने तालीम के हवाले से भी बहुत काम किया। उन्होंने ऐसे ऐसे इलाकों में कॉलेज दिए जहां पर बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता था। तालीम पर भी उन्होंने काम किया। और हम एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है जब हम कह देते हैं कि रोड्स पे उन्होंने काम किया, तो ये हमारी बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरत थी। हमारी बढ़ती हुई आबादी के साथ ट्रैफिक जो हमारे इस वक्त मुल्क में है और उसकी वजह से हम घंटों, अभी भी इतने रोड्स बनाने के बाद, फ्लाईओवर, अंडरपास और इतने बड़े बड़े रोड्स के बावजूद, ऑरेंज लाइन, मेट्रो, इसके बावजूद हम लोग लाहौर में अगर देखा जाए स्पेशली तो हम घंटों रोड पर ट्रैफिक में स्टक खड़े रहते हैं। तो ये एक वक्त की ज़रूरत थी जिसको उन्होंने बखूबी पूरा किया, लेकिन वो बदकिस्मती से अपना दौरे हुकूमत कोई भी जो है उसको 5 साला पूरा नहीं कर सके। इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ उन्होंने ठीक किया, कुछ इक़दामात ऐसे थे जो उन्हें करने चाहिए थे लेकिन उन्होंने नहीं किए। आवाम ने उन पर ट्रस्ट किया था। और एक चीज़ जो उनकी तरफ लोग जो उनके बारे में मुस्बत नहीं सोचते और नेगेटिविटी रखते हैं
ہیں اس کی ریزن جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر جب بھی ان کا دور حکومت ختم ہوتا ہے، ان کے اوپر جب بھی کوئی کیسز آتے ہیں تو وہ پاکستان میں رہ کے انہیں فیس کرنے کے بجائے پاکستان سے باہر جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرف صاحب آئے تھے دور حکومت میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، تو وہ انہوں نے بھی جب یہاں پر آئے تھے تو ایک ڈیل کے تحت میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے اور اس کے بعد واپس آئے اور دوبارہ انہوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اس بار بھی جو ہے میاں صاحب جو پاکستان سے باہر چلے گئے اور ابھی میاں صاحب لندن سے آ چکے ہیں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کیا میاں صاحب چوتھی بار بھی الیکشن میں جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کیا وہ وزیر اعظم بن پائیں گے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے میاں نواز شریف جو ہیں وہ تیار ہیں اور انشاءاللہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ عوام کا ہونا چاہیے۔ عوام کو سوچنے سمجھنے کے بعد ووٹ کرنا چاہیے انہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے، یہ پاکستان کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ یہاں پر ہم پارٹیز کو سپورٹ ہمیں نہیں کرنا، یہاں پر ہم نے خود کو کرنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہ ووٹ ہم کسی لیڈر کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ ہمارے دادا ان کو ووٹ دیتے تھے۔ یہاں پہ ایک چیز اور بہت میں بتانا چاہوں گی کہ جی یہ میرے دادا وہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ چل رہے تھے، میرے فادر ان کے ساتھ چل رہے، تو ہم نے انہی کو ووٹ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے تو ہمیں سوچ سمجھ کر ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہمارے اوپر حکمران آ کے بیٹھتے ہیں تو ہمارے ملک کے تمام تر اقدامات جس میں صحت ہے، بے روزگاری ہے، روزگار ہے، ہمارے بچوں کی جابس ہیں، ہمارے بچوں کی تعلیم ہے، ہمارے بچوں کی صحت ہے، یہ ساری چیزیں اسی پہ ڈیپینڈ، ہمارے ووٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر آج ہم سوچے سمجھے بغیر ووٹ کر دیں گے تو یہ اس کا اثر کل کو ہمارے بچوں پر پڑے گا اور ہمارے بچوں کے مستقبل پر پڑے گا۔ تو جی میاں صاحب آ چکے ہیں اور یہ عوام کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کس کو نیا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب میاں صاحب کے سارے کیسز ختم ہو چکے ہیں اور جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے وہ اپنے کیسز ختم کروانے پر لگے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا پورا فوکس اپنے کیسز پر کیا ہے اور ان کے کیسز ختم ہوئے ہیں، میاں صاحب واپس آ چکے ہیں۔ تو اب تیسری جو بات ہے وہ ہم کریں گے اب پی ٹی آئی کی۔ تو پی ٹی آئی کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان ایک مقبول ترین لیڈر ہیں، وہ اس وقت جیل میں ہیں، لیکن دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ بلے کا بیلٹ پیپر پہ نشان ضرور ہوگا، بلہ ضرور ہوگا۔ تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ممکن ہے الیکشن سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت ہو جائے، انہیں رہا کر دیا جائے اور وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں۔ ناظرین یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک سروے کے مطابق اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن بہت اچھی ہے، باوجود اس کے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت جیل میں ہیں۔ نون لیگ کی پوزیشن 2nd نمبر پہ ہے اور پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ 3rd نمبر پر ہے۔ تو یہ 3 سیاسی پارٹیز ہیں جو بار بار ہمارے ملک پر ہم پی ٹی آئی کو تو نہیں کہیں گے، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے بار بار جو ہے وہ سیاست میں آئے اور وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنے، اور ہمارے ملک کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز سمجھ سکتے ہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی 3 سالہ حکومت کی۔ تو پی ٹی آئی نے کیونکہ ایک نعرہ لگایا تھا کہ یہ جو سیاسی پارٹی ہے یہ نیو جنریشن کی سیاسی پارٹی ہے، اور پی ٹی آئی نے اپنے بہت سے وعدے کیے تھے، لوگوں کو گھر دینے کا وعدہ کیا تھا، بچوں کو جابس دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اپنے 3.5 سالہ دور حکومت نے پی ٹی آئی نے سوائے کرسیاں چینج کرنے کے کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔ تبادلے اس طرح سے کیے، آفیسرز کے تبادلے، اداروں کے انچارج کے تبادلے، میں یہاں پر کسی ایک چیز کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ سب سمجھدار ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں جب آپ کا گھر کا سربراہ چینج ہوتا ہے نا، آپ کے گھر کا سربراہ باہر چلا جاتا ہے تو اس کی نسبت بیٹے کو اگر گھر سنبھالنا پڑتا ہے تو اسے بھی سمجھنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور یہاں تو اداروں سے سربراہ، اداروں سے انچارج، چیئرمین اس طرح سے اٹھائے گئے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جیسے کوئی میرے خیال میں کسی پی این کو بھی چینج نہیں کیا جاتا۔ تو اداروں کو شاید سمجھ ہی نہیں آئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس 3.5 سالہ دور کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو ابھی اس وقت جو سچویشن بنی پی ٹی آئی کے 3.5 سالہ دور کے بعد پی ڈی ایم کی دور حکومت، اور یہ جو تھوڑا ٹینیور چل رہا ہے، ابھی سچویشن یہ ہے
کہ اداروں میں کوئی کسی کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. آپ ہاسپٹلز میں چلے جائیں, آپ کو کوئی میڈیسن نہیں ملتی, آپ کا پراپر چیک اپ نہیں ہوتا, اور اگر ہوتا ہے تو آپ کو اتنا خوار ہونا پڑتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے, آپ کو میڈیسنز نہیں ملتی. مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ آپ 4 سٹورز پر چلے جائیں, ہر سٹورز کے اوپر ڈیفرنٹ ریٹس چل رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں. بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ اس کرائم میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے, اور انصاف کا یہ عالم ہے ہماری عدالتوں میں کہ مجھے نہیں لگتا کسی بھی غریب انسان کو, غریب تو کیا مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو صاحب حیثیت ہیں وہ بھی انصاف لینے کے لیے عدالتوں میں رل رہے ہیں. تو سمجھ سے باہر ہے یہ جنگل کی طرح, جیسے آپ جنگل میں رہ رہے ہیں, بعض اوقات یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ کیا ہمارے ملک کو چلانے والے کہاں ہیں, کیا وہ لوگ سو رہے ہیں, کسی ادارے پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں, ہر ادارہ اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے, اور کوئی جابس نہیں ہیں, بچوں کے لیے کوئی جابس پرووائڈ نہیں کی گئی, ایجوکیشن کو تباہ کر دیا گیا ہے. اور ویکلی کوئی نہ کوئی ایسا ایشوز نکل آتے ہیں کہ ویکلی بچے 4 دن اسکول جا رہے ہیں, 3 دن ان کو آف مل جاتا ہے. تو ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں. ایسے حالات میں اب سوچنے کی بات ہے کہ 2024 میں 8 فروری کو جو الیکشن اناؤنس کیے گئے ہیں اس میں آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں. میں نے بہت شارٹلی بہت پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں ضرور سوچیں. جتنے لوگ بھی جتنے بھی میرے ویورز ہیں, ناظرین ہیں, میرے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں اپنے ملک کی بہتری کے لیے سوچنا ہے, ہمیں اپنا ووٹ بہتری کے لیے دینا ہے. ابھی تو ہم یہ بھی نہیں جانتے کیا یہ الیکشن ہونے والے ہیں, کیا یہ الیکشن ہوں گے, کیونکہ اس سے پہلے بار بار الیکشن کی ڈیٹ دی گئی لیکن الیکشن نہیں ہوئے. یہاں لاسٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ 2 سیاسی اور پارٹیز ہیں جس میں تحریک لبیک اور جماعت اسلامی کا نام لینا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ جماعت اسلامی کا نام اس لیے میں لے رہی ہوں کہ لاسٹ الیکشن میں کراچی میں انہوں نے اپنی بہت اچھی پوزیشن رہی تھی, انہوں نے اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کیا تھا, اور تحریک لبیک بھی جو ہے وہ پیش ہے سیاست میں. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے لیے کسی نئی سیاسی پارٹی کا وجود جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے, کسی کو نئی پارٹی کو سامنے آنا چاہیے, یا ہم انہی کو بار بار ووٹ کریں گے, ہم انہی کو بار بار اپنے اوپر مسلط کریں گے, کیا ہم اس مسٹیک کو بار بار دہراتے رہیں گے؟ تو یہ میں بالکل اس کے اوپر بہت سوچ رہی ہوں, آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ووٹ کیجئے کسی لیڈر کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور اپنے ملک کے لیے. اس کے ساتھ ہی شاہین ویک کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.